Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargota. आज इस वीडियो में स्लीप डिसऑर्डर्स एंड इट्स मैनेजमेंट पार्ट 2 हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट है और कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स की कुछ टाइप्स अभी रहती हैं, उसके बारे में हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे और उनकी मैनेजमेंट साथ साथ बताएंगे कि कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है स्लीप डिसऑर्डर्स को. इट्स वेरी कॉमन डिजीज़. अगर प्रीवियस इसकी वीडियो है, प्रीवियस पार्ट 1 में अगर कोई इशू है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर अपडेट्स. सो नाउ लेट अस सी द कंटेंट्स, रिमेनिंग कंटेंट्स. इसमें कौन कौन से हैं, तो हमने ये सारा कुछ बैकग्राउंड और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था. अब ट्रीटमेंट अप्रोचेस की बात करेंगे और मुख्तलिफ उनकी टाइप्स में क्या क्या उनको देना चाहिए, मेडिसिन कौन कौन सी देनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन होगी. नाउ लेट अस सी द हाइपरसोमनियास डिसऑर्डर्स. हाइपरसोमनिया डिसऑर्डर्स क्या हैं? हाइपरसोमनिया डिसऑर्डर्स आर दोज इन विच द प्राइमरी कंप्लेंट इज़ डे टाइम स्लीपीनेस. ख़ास तौर पर हाइपरसोमनिया में दिन के टाइम भी ज़्यादा सोते हैं बंदे. तो उसमें क्या है, एंड द कॉज ऑफ द प्राइमरी सिम्टम इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड नॉकटर्नल स्लीप या मिस अलाइंड सर्केडियन रिदम हो सकता है. या तो रात के टाइम वो स्लीप नहीं करता या फिर मिस अलाइनमेंट सर्केडियन रिदम की वजह से प्रॉब्लम होता है. वो हाइपरसोमनिया डिसऑर्डर कहलाता है, यानी दिन के टाइम ज़्यादा सोते हैं, रात के टाइम कम. डे टाइम स्लीपीनेस इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू स्टे अलर्ट एंड अवेक ड्यूरिंग द मेजर वेकिंग एपिसोड्स ऑफ द डे. खासतौर पे जो जागने का टाइम होता है, सूरज निकलता है, मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होता है और जो हमें जगाने में मेलाटोनिन कम रिलीज़ होगा और रात के टाइम ज़्यादा होता है, तो ये जागने में कार्टिसोल्स इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जागने में हेल्प करते हैं. उस कंडीशन में अगर वो प्रॉपर सही स्लीप नहीं सोता तो फिर ये स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें हाइपरसोमनिया हम उन्हें कहते हैं. और इसमें जो रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड लैप्सेस इनटू स्लीप, प्रॉपरली यानी स्लीप नहीं कर सकता, ज़्यादा सोता है. बल्कि हाइपरसोमनिलेंस डिसऑर्डर्स जो है फीलिंग्स ऑफ स्लीपीनेस एंड फटीग ड्यूरिंग डे डिस्पाइट ए हेल्दी सर्केडियन रिदम एंड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप द प्रीवियस नाइट. स्लीप वेक फेज डिसऑर्डर हो सकता है, इर्रेगुलर रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर हो सकता है, नॉन 24 स्लीप वेक डिसऑर्डर हो सकता है, शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जेट लैग डिसऑर्डर भी हो सकता है हाइपरसोमनिलेंस जो डिसऑर्डर है. इसके बाद इंसोम्निया की बात करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट इशू है. स्लीप लेसनेस या वेकफुलनेस जो कंडीशन है कि जागता रहता है बंदा, सो नहीं सकता प्रॉपरली, उसका बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत ज़्यादा कंडीशन कॉमन है ये पेशेंट्स इंसोम्निया के. इसको अगर हम देखें, क्लासिफाइड एज इनएबिलिटी टू गेट इनफ स्लीप डिस्पाइट एडिक्वेट टाइम. टाइम हमारे पास होता है लेकिन हम सो नहीं सकते प्रॉपरली, शिफ्ट वर्कर भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं नींद आती, इंसोम्निया कहलाएगा. सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें डिलेड स्लीप ऑनसेट होता है कि एक सोता बंदा टाइम पे सो नहीं सकता, जागता रहता है कि कैसे सोऊं कैसे जागूं. तो इस तरह की जो कंडीशन है, स्लीप उसकी प्रॉपर नहीं होती. अर्ली मॉर्निंग वेकअप्स हो जाते हैं, सुबह सुबह जल्दी भी उठ जाता है, टाइम पूरा नहीं होता, 7 घंटे 8 घंटे. अनरिफ्रेशिंग स्लीप होती है, रिफ्रेश नहीं होता बंदा. ट्रबल मेंटेनिंग स्लीप होती है, तो बराबर ये मुश्किल हो जाएगा. तो काजेज मैनी प्रॉब्लम्स इन डे टाइम फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में. अगर आप देखें तो उसके रोल क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं स्लीप के, वो सारी वहाँ पे बताई गई हैं डिटेल, आप देख सकते हैं. प्राइमरी या वर्सेस सेकेंडरी टाइप हो सकती हैं. दिस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ काजिंग ए पेशेंट टू सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप, की क्या वजह हो सकती है. प्राइमरी वो होगी जो एंडोजीनियस जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिजीज़ हैं वो इंड्यूस कर रही होती है. सेकेंडरी वो होती है कि बाद में कोई इंड्यूस किया गया हो, अकल्ड की गई हो या उसमें हैपन हो गई हो, तो उसको हम बात करेंगे. इसके बाद क्रोनिक या वर्सेस एक्यूट भी हो सकती है. क्रोनिक वो होगी काफ़ी अरसे से स्लीप डिसऑर्डर है और एक्यूट में अचानक स्लीप डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटी हो गई है, तो उसके देखा जाए. दिस इज़ बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग द पेशेंट सफ़र फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ इंसोम्निया. उसको देखा जाता है कि कितना अरसे से वो पेश हो रहा है. ज़्यादा अरसे से उसको स्लीप डिसऑर्डर है तो क्रोनिक होगा, अगर अभी फौरी तौर पे हुआ है तो फिर उसे एक्यूट टाइप का हो सकता है. अकॉर्डिंग टू द जनरल एस्टिमेट्स
کتنے پرسنٹ جو لوگ ہیں 10 to 30% آف دی ایڈلٹس لیو ود سم پرابلمس آف سلیپ، جس میں یہ فیس کرتے ہیں، فارمز آف سلیپ ہوتی ہیں، ڈس آرڈرنیس ہوتی ہے، یا انسومنیا ہوتا ہے، وہ 10 to 30% آف دی ایڈلٹس جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں انسومنیاز جو ہے ہوتا کیا ہے انسومنیا، اس میں خاص طور پہ میڈیکیشن اینڈ ہیلتھ پرابلمس ہو سکتے ہیں، ڈرگ، الکوہل، نکوٹین اگر رات کے ٹائم یا عصر کے بعد جو ہے اگر انٹیک کرتے ہیں لوگ، ان میں انسومنیا ہو جاتا ہے، رات تک نہیں سو سکتے، پراپرلی جاگتے رہتے ہیں۔ تھاٹس، بلیفس، بیہیویئرس اینڈ لائف سٹائل ایسا ہے ان کا، اور کوئی ڈیزیز ہے اس میں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ اسٹریس، انگزائٹی، وری اگر ہے تو انسومنیا ہو جائے گا۔ دیز آر دی سم کنڈیشنز، دیز آر دی سم پرابلمز جو کہ ان میں ہو سکتا ہے، انسومنیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل یہاں پہ بتائی گئی ہے ایگزامپلز آف ٹریٹمنٹ فار پرائمری انسومنیا اگر ہو جاتا ہے، اس میں نان فارماکولوجیکلی ہم کیسے اس کو کریں گے، کیونکہ نان فارماکولوجیکل کا بہت بڑا رول ہے، یعنی صرف ہم کہیں گے فارماکولوجیکلی ایفیکٹ ہوگی، وہ تو ڈرگز ہیں، سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے، تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ نان فارماکولوجیکل میتھڈ سے ٹریٹمنٹ اس کی جانی چاہیے۔ اس میں کاؤنسلنگ ہے، بندے کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ پراپرلی ٹائم پہ سوئیں اور اس میں ہائیجینک کنڈیشن کو برقرار رکھیں، بہت ساری چیزوں کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، سیکیاٹرسٹ ہیں ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کوگنیٹو بیہیورل تھراپی ہے، CBT جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کہ کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، اور پراپر اپنا ٹائم مقرر کریں، کس وقت کھانا ہے، یہ ساری ایکسرسائز کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں انہیں بتاتے ہیں۔ اوائڈ نیپس، دن کے ٹائم نہ سوئیں۔ اس کے علاوہ کنسسٹنٹ سلیپ شیڈیول بنائیں، کنسسٹنٹ جو ہے ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی آپ اس کو فالو کریں۔ مینیج کیفین اینڈ الکوہل انٹیک، رات کے ٹائم یا ارلی جو مغرب سے پہلے، عصر سے پہلے انٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ اوائڈ اسٹیمولیشن، خاص طور پہ ڈیوائسز ہیں، برائٹ لائٹ ہے بیفور سلیپ، یعنی آدھا گھنٹہ کم از کم یہ لائٹ سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ بلو لائٹ جو ہے، بلو لائٹ وہ یوز کرنی چاہیے، اور بالکل جو ہے نا شور شرابہ، ٹی وی، ہر چیز بند ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نان فارماکولوجیکل جو پرائمری انسومنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ فارماکولوجیکلی اگر ہم دیکھیں، بینزوڈیازیپینز جو ہے اینگزولیٹک ڈرگز ہیں، ہپنوٹک سیڈیٹیو اینڈ ہپنوٹکس ڈرگز ہیں، تو ان میں سے بھی ڈفرینٹ ڈرگز دی جا سکتی ہیں۔ اینٹی ہسٹامین بھی سم ٹائمز استعمال کرتے ہیں کہ اس کی نیند جو ہے وہ ریورس ہو جائے، نارمل لیول پہ آ جائے۔ میلاٹونین جو ہے آج کل کامنلی اویلیبل ہے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو دیز آر دی سم فارماکولوجیکل ڈرگز دیٹ کین بی اپلائڈ۔ اس کے بعد ہم پیشنٹ ڈائگنوز ود انسومنیا اگر وہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ہم نان میڈیکل میتھڈس کو یوز کریں گے، سچ ایز کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ہپنوسس ایک ہوتا ہے کہ نیند کروانا اس کو کسی طریقے سے، سلیپ ریسٹرکشن کروانا، دن کے ٹائم کم سے کم سلیپ کروانا، اسٹیمولس کنٹرول ہوتا ہے، ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کین آلسو بی یوز ٹو ٹریٹ انسومنیا۔ اس کے بعد لائف سٹائل چینجز سچ ایز اوائڈنگ کیفین اینڈ الکوہل آر آلسو اوائڈڈ، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ریپیٹ ہوا ہے یہاں پہ۔ پیشنٹ ڈائگنوز ود انسومنیا، اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ بیہیورل انٹرونشن اس کو کرنی ہوگی پہلے تو، کہ نائٹ ٹائم ایٹنگس ختم ہونی چاہیے، سلیپنگ ٹائم شیڈیول ہونا چاہیے، کیفین اور ادر تھنگس شوڈ بی اوائڈڈ، جیسے یہاں پہ میں نے بتائی ہیں چیزیں۔ ایڈریس اینی میڈیکل کنڈیشن دیٹ مے بی کنٹریبیوٹنگ، اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سمٹم ریزولوشن، یس، ری انفورس انٹرونشن اینڈ کنٹینیو، کچھ عرصے کے لیے اسے کنٹینیو کریں، پھر اس کے ریزولوشن ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا، فار ایگزامپل ڈٹرمائن انسومنیا ٹائپ، کون سی ٹائپ ہے، بتائیں جی کون سی ٹائپ ہے؟ اس میں جی سلیپ آن سیٹ انسومنیا ہے کہ سلیپ آتی ہی نہیں ہے، بالکل جاگتا رہتا ہے بندہ، تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے میلاٹونین جو ہے یہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، میلاٹونین ہارمون بھی ہے، اور ڈائٹری سپلیمنٹ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، ڈرگ کے طور پہ استعمال نہیں کروایا جاتا۔ تو میلاٹونین کے ڈیریویٹیوز بھی ہیں، کچھ ڈرگز بھی بنائی گئی ہیں، ان کے ڈیریویٹیوز بھی ہیں۔ کنٹرول ریلیز اگر دی جائے تو وہ رات کے ٹائم پراپر سلیپ کر سکتا ہے، اس میں اگر سرکیڈین ریدم کا پرابلم زیادہ ہے۔ اور اس پیکولون جو ہے، لونسٹا جو ہے یہ بھی دی جا سکتی ہے، زیلپلون ہے، سونیٹا ہے، بینزوڈیازیپین کے جو الٹرنیٹیو ہیں ڈرگز، وہ ڈرگز یہاں پہ دی گئی ہیں۔ زولپی ڈیم جو ہے ایمبین کے نام سے اویلیبل ہے، یہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ایزو پائکلون ہے، ڈاکسیپین ہے، زولپیڈم
زولپیڈم جو ہے یہ سلیپ مینٹیننس انسومنیاز کے لیے دی جا سکتی ہے کہ مینٹیننس نہیں ہوتا, سوتا تو ہے لیکن درمیان میں پھر جاگ جاتا ہے, پھر اس میں پرابلم آ رہا ہے, تو یہ ڈرگز جو ہے نا اس میں اپلائی کی جا سکتی ہیں. اور وہ ٹائمنگ رات کے ٹائم خاص طور پہ یہ ڈرگز لی جاتی ہیں, سلیپنگ کے لیے ہوتی ہیں خاص طور پہ, یہ دن کے ٹائم نہیں لے لینی چاہیے کیونکہ ان کے دن کے ٹائم پھر سو جائے گا بندہ, پھر رات کو نہیں سو سکے گا. تو رات کی نیند جو ہے وہ اسینشل ہے. ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ آپ نے سنا ہوگا, یہ کامن ہے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. جیسے صبح کی نماز ہے وہ ٹائم پہ اس کو پڑھے, عشاء کی نماز کے بعد سو جائے. دیز آر دی کامن تھنگز ہمیں اپلائی کرنی چاہیے. اس کے بعد انسومنیا ان اولڈر ایڈلٹس میں اگر ہوتا ہے, ایج زیادہ ہے, ڈاکسیپین دے دیں, میلاٹونین کنٹرول ریلیز ہے, ریملٹیون جو ہے ڈیریویٹو ہے میلاٹونین کا, روزی ریم کے نام سے اویلیبل ہے, یہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈپریشن اینڈ انسومنیا اگر ہو, جس میں ڈپریشن ہو, کنڈیشن ڈپریسڈ ہو پرسن, اس میں میل اور فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں پیشنٹ, ڈاکسیپین, ملٹازیپین, ریمیرون جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, نیند بھی کرواتی ہے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتی ہے, اور ناسا جو نام ہے اس میں اویلیبل ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کوگنیٹو بیہیورل تھراپی کیا ہوتی ہے فار انسومنیا. کوگنیٹو تھراپی ٹیچز یو ٹو ریکگنائز اینڈ چینج نیگیٹو بلیفس. مت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے, یہ کوگنیٹو تھراپی ہے کہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے, بار بار لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے کیا ہیں. Dear friends and viewers, you should understand about this cognitive behavior therapy for insomnia کہ اس میں تھاٹس کوگنیشن کو کیسے آپ نے لیول پہ لانا ہے, اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, ڈائٹ پلان, سلیپنگ پلان, اور جو ادر ہائیجینک سلیپنگ جو ہوتے ہیں کنڈیشنز ان کو کیسے بحال کرنا ہے. دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو یور سلیپ پرابلمس کو حل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے پرابلم حل ہو جائیں تو آٹومیٹکلی سلیپ صحیح آئے گی اور پراپر آئے گی. اگر کوئی اور ڈیزیز ہے, فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہوگا کہ رات کے ٹائم یورینیشن جو ہے, پولی یوریا ہوتا ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. پولی فیجیا ہو سکتا ہے, پولی ٹپسیا ہو سکتا ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے, اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ ان کنڈیشن کو بھی ساتھ چیک کروانا چاہیے. تو یہ بھی لازمی دیکھنا چاہیے کہ اور کنڈیشن اس کے ساتھ کوئی انوالو نہ ہو. اس کے بعد بیہیورل تھراپی اگر ہم بات کریں, ٹیچز یو ہاؤ ٹو اوائڈ بیہیویئرس, کہ اوائڈ کیسے کرنا ہے بلیفس یا آپ کی ہیلوسینیشن کو کیسے ختم کرنا ہے, اور اوائڈنس کیسے کرنی ہے. دیٹ کیپ یو اویک ایٹ نائٹ اینڈ ریپلیس دیم ود بیٹر سلیپ ہیبٹس کی طرف لے کے آتے ہیں. اس کو ہم کوگنیٹو بیہیورل تھراپی کہتے ہیں. اس کے بعد نارکولیپسی ہے جو کہ کرونک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, کازڈ بائی برینز انیبلٹی ٹو ریگولیٹ ویک سلیپ سائیکل کو برابر نہیں کر سکتا. اس میں زیادہ سلیپ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ تر زیادہ سلیپ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں زیادہ اگر بندہ سویا رہے. اس میں سائنس آف ایکسیسو سلیپینس اینڈ فٹیگ ہو جاتی ہے, لاس آف مسل کنٹرول, کیٹاپلیکسی ہو جاتا ہے, مسل کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. انسومنیا اینڈ ہیلوسینیشن اس میں ہو سکتا ہے, انسومنیا جس میں نیند نہ آنا, اور ہیلوسینیشن جو وہم کا مسئلہ ہوتا ہے, جو ڈیزیز ہے سی این ایس سے, یعنی خاص طور پہ سیکیاٹرک ڈس آرڈر ہے, اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے اسکیزوفرینیا میں. کاز از ان نون, اس کی کاز ان نون ہے. کریکٹرائز بائی فریکوینٹ ارجز ٹو سلیپ اکرنگ اینی ٹائم, کسی وقت بھی سونے کے لیے وہ سو جاتا ہے, ایسے بیٹھتا ہے, ٹیک لگاتا ہے چیئر کے ساتھ, نیند آ جاتی, کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے, راستے میں بس میں بیٹھتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. تو یہ کنڈیشن جو ہے نارکولیپسی میں ہوگی. انوالنٹریلی فالنگ اسلیپ ایٹ اسکول, بچہ جو ہے اسکول میں جا کے سو جاتا ہے, ورک پلیس میں بندہ کوئی سو جاتا ہے, یا اینی پلے ویئر کہیں بھی سو جائے تو وہ نارکولیپسی ہوگی, ڈیزیز ہے. یہ مختلف ٹائپ کی ہو سکتے ہیں, دو کامن ہیں. ایڈیوپیتھک ہیپرسومنیا ہوتا ہے اس کی ان نون کاز کی, اور کلین لیون سنڈروم ہوتا ہے جو کہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے یا ایسا پرابلم ہے جس میں مور دین 20 آورس بھی بندے جو ہے وہ سو جاتے ہیں, 20 آورس یعنی 20 گھنٹے تک بھی سوئے رہتے ہیں ڈفرینٹ ٹائم میں. تو یہ دیکھا گیا ہے نارکولیپسی میں. اس کی دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہے. نارکولیپسی جو ہے اس میں پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں. ٹائپ 1 ایک جو ہوتی ہے انوالو سلیپینس اینڈ کیٹاپلیکسی ہو جاتا ہے, یعنی مسل کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے, سلیپینس صحیح نہیں ہوتی. ٹیسٹ شو یعنی زیادہ سلیپ ہو جاتی ہے بالکل. اس میں ٹیسٹ شو انٹائرلی مسنگ نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے نون ایز ہیپوکریٹن, ایک نیورو ٹرانسمیٹر برین میں ہوتا ہے,
وہ اس میں کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتا ہے نارکولیپسی کا، ڈیو ٹو انفیکشن ٹریگرز اور اینی آٹو امیون کنڈیشن ہو جاتی ہے جن میں ہیپوکریٹن جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نارکولیپسی کی ٹائپ ہے. ٹائپ 2 انوالوز جو اس کی دوسری ٹائپ ہے نارکولیپسی کی، ایکسیسو ڈے ٹائم سلیپینس. دن کے ٹائم زیادہ سو جاتا ہے بندہ ود نو سڈن ویکنیس. اس میں ویکنیس اتنا نہیں ہوتی، اس میں ویکنیس زیادہ ہوتی ڈیو ٹو ٹراما ٹیومر دیٹ ڈیمیج ٹو دی ہیپوتھیلمس کو کم کر دیتی ہے. سلیپ میں ہیپوتھیلمس کا بہت بڑا رول ہے، پیٹیوٹری گلینڈ ہے اور جو پینیل گلینڈ ہے ان کا بہت رول ہے. تو لہٰذا ان کے لیے ہم کیا ڈرگ یوز کریں گے؟ سی این ایس اسٹیمولنٹ دیں گے، کیونکہ دن کے ٹائم سوتا ہے، رات کے ٹائم زیادہ سوتا ہے، تو نارکولیپسی ہوتی ہے، کیٹاپلیکسی ہوتی ہے. تو اس میں کون کون سی ڈرگ دے سکتے ہیں؟ لائک موڈافینل یا آر موڈافینل، اس کی جو ٹائپ ہے ڈیریویٹو ہے، یہ سب سے پہلی پریفر کی جاتی ہے، موڈافینل اور آر موڈافینل دی جاتی ہے. اس کے بعد میتھائل فینیڈیٹ ہے، یہ ڈرگ دی جاتی ہے. اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ دی جا سکتی ہیں، اس میں فلوکسیٹین ہے، اسٹیلوپریم ہے، ملٹیپل ادر ڈرگز آر آلسو اویلیبل، کلوزاپین ہے، ڈفرینٹ ٹائپس. تو سوڈیم آکزیبیٹ ہے، یہ بھی دی جاتی ہے کامنلی سی این ایس اسٹیمولنٹ کے طور پہ. سولریم فیٹول ہے ڈرگ، یہ بھی لیٹسٹ نیو ڈرگ ہے. اینڈ پیٹولیسنٹ جو ہے یہ بھی ڈرگ جو ہے کامنلی کیٹوٹائفن سے ملتی جلتی ڈرگ ہے، ہسٹامین ریسپٹر کے اوپر افیکٹ کرتی ہے برین کے اوپر ٹو اسٹے اویک. تو یہ بھی دی جا سکتی ہے اس کو جاگنے کے لیے. تو یہ ڈفرینٹ ڈرگز ہیں. ہوم ریمیڈیز بھی ہیں، لائک ایکسرسائز اگر کیا جائے، ایکسرسائز کریں اس کے پراپرلی تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اوائڈ ہیوی میٹلز، اور کچھ جو ہے ہمارے پاس الکوہل انٹیک خاص طور پہ وہ اوائڈ کرنی چاہیے. مینٹین اے ریگولر سلیپ شیڈیول بنانا چاہیے، تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو آتی ہے سلیپ ویک ڈس آرڈرز میں، سلیپ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہے، جسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس آنے والا ہے یہ ٹاپک، ویلس ایک بون ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے. دس کاز پیپل ٹو ایکسپیرینس ان پلیزنٹ اور پینفل سینسیشن ان دیئر لیگس. پینفل سینسیشن ان لیگس ہوتی ہے. پیریاڈک لمب موومنٹس ہوتی ہیں ڈس آرڈر، ول ایکسپیرینس پیریاڈک باڈیلی موومنٹس ڈیورنگ دی نائٹ دیٹ کوانسائڈ ود اروزل اینڈ سلیپ ڈسرپشن میں رول ادا کرتی ہیں. یعنی پیریاڈک لمبس کی، اپر لمبس اور لوور لمبس، جیسے ہمارے پاؤں ہیں، لیگز ہیں اور ہاتھ ہیں، تو ان کے اندر پرابلم ہوتا ہے. ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ مسل موومنٹ ہوتی رہتی ہے، یہ پرابلم ہے. سلیپ ریلیٹڈ بروگزن جو ہے یہ ایک کنڈیشن ہے، دانت کا جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں آپس میں، دانت آپس میں لگتے رہتے ہیں دونوں، اوپر والے اور لوور جو جا والے. سلیپ ریلیٹڈ بروگزم کازز پیپل ٹو گرائنڈ دیئر ٹیتھ ڈیورنگ سلیپ. تو دانت اس طرح کے جو ہے نا وہ لگتے رہتے ہیں، گرائنڈ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان. یہ بھی کامن ڈیزیز ہے، کچھ پیشنٹ میں ہوتی ہے. اوور ٹائم دس کین کاز ایکسیسو جا پین، ایب نارمل ٹوتھ ویئر اینڈ ادر سائڈ افیکٹس بھی. ٹوتھ ویئر بھی، ٹوتھ جو دانت ہیں وہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، گھس جاتے ہیں بیسیکلی. یعنی اس کے بعد جو ہے ادر سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ ہیں مختلف. جو یہ انسٹرومنٹس تو نہیں ہیں، خاص طور پہ یہ جو ٹائپس ہیں انسٹرومنٹ ٹائپ، یعنی ان کے اویلیبل ہیں جو دانتوں کے درمیان میں رکھتے ہیں، تو وہ کم سے کم جو ہے نا جرکنگ ہوتی ہے، اس میں بروگزم ہوتی ہے، یعنی موومنٹ، گرائنڈنگ موومنٹ ہوتی ہے، وہ کم سے کم ہوگی. تو اس میں ریسٹ لیسنس لیگ سنڈروم ہے ہمارے پاس. نیکسٹ جو ہمارے پاس پورشن ہے آر ایل ایس، جسے ہم کہتے ہیں نیورولوجیکل ڈس آرڈر کنسیڈرڈ بائی ان پلیزنٹ سینسیشن ان لیگز اینڈ این انکنٹرولڈ ارج ٹو موو وین ریسٹنگ ایز این اٹمپٹ ٹو ریلیو دیز فیلنگس. اس میں سمٹمس خاص طور پہ پہلے بھی یہ ڈیفینیشن بتا چکے ہیں. سمٹمس خاص طور پہ لائک آنٹس کرالنگ تھرو مائی لیگس، جیسے چیونٹیاں جو ہیں وہ میرے پاؤں میں سے گزر رہی ہیں، چیونٹیاں، آنٹس. تو اس کا دوسری جو ہے لائک سوڈا رننگ تھرو مائی وینس، سوڈا جو ہے میرے وین سے گزر کے جا رہا ہے، ٹانگوں میں، خاص طور پہ ٹانگوں میں، لیگز میں ہوتا ہے پرابلم. اس لیے تو ان کا نام رکھا گیا ریسٹ لیس لیگ سنڈروم. اس میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، زیادہ ایکسیسو یوز آف واٹر زیادہ اس میں کام کرتا ہے بندہ، اس میں ہو سکتا ہے پرابلم. ڈفرینٹ اس کے خیر ڈائگنوسس کے میتھڈز ہیں. اور ٹو ڈسکرائب اٹ، کازز ڈیفیکلٹی فالنگ اسلیپ، کازز ان نون اور ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ، یہ بھی بڑا مشکل ہے اس کو ٹریٹ کرنا. تو اس میں میڈیکیشن فار سلیپ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم میں کون سی دی جا سکتی ہیں؟ یہ پرابلم ہے سمٹم آف ریسٹ لیس
جو لیگ سنڈروم ہے برننگ سینسیشن ہوتی ہے, کریمپنگ ہوتی ہے, پین ہوگا, نمبنیس ہو سکتی ہے, ایچنگ ہو سکتی ہے, ٹنگلنگ ہو سکتی ہے, ایکنگ ہو سکتی ہے, درد ہونا, اور کرالنگ وغیرہ جو ہے کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس میں جو میڈیکیشن دی جا سکتی ہیں گابا کاربیڈوپا لیووڈوپا سینیمنٹ کے نام سے اویلیبل ہے, پارکنسن ڈیزیز میں بھی دی جاتی ہے اور ریسٹ لیس لیگ سنڈروم میں بھی دی جا سکتی ہے. کلونازیپام جو ہے یہ بینزوڈیازپین ٹائپ ڈرگ ہے, کلونازیپام اس کو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ گابا پینٹین ہے, انا کاربل یہ بھی دی جا سکتی ہے, گابا پینٹین الون بھی دی جا سکتی ہے, پریمی پیکزول جو ہے یہ بھی دی جا سکتی ہے, پری گیبلن دی جا سکتی ہے, روٹی کوٹین جو پارکنسن والی ڈرگز ہیں خاص طور پہ روپینائرول, یہ ساری ڈرگز ان کی یہاں پہ دی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سلیپ ایپنیا ہے, سلیپ جو بریدنگ ڈس آرڈر ہے, خاص طور پہ سلیپ ایپنیا کا مطلب بریدنگ ڈس آرڈر ہے, خاص طور پہ اوبیسٹی جو اوبیس پیشنٹ میں یہ پرابلم ہوتا ہے. ڈیورنگ سلیپ بریدنگ پازز اور اسٹاپس فار 10 to 20 سیکنڈز اور مور 20 to 30 ٹائمز این آور, 1 گھنٹے میں 20 to 30 ٹائمز یہ ہوتا رہتا ہے. سلیپ بریدنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ سانس روک جانا پھر کھل جانا, منہ سے سانس لیتا ہے ناک سے بند ہو جاتا ہے, یہ ڈفرینٹ سنورنگ جو ہوتی ہے وہ کنڈیشن. سمٹمز انکلوڈ لاؤڈ زور سے آواز آتی ہے, کرونک سنورنگ, چوکنگ اور گیسپنگ ہے. اس کے بعد ویکنگ اپ ود اے سور تھراٹ, گلا اور درد کر رہا ہوتا ہے. مارننگ ہیڈ ایکس ہو جاتے ہیں, سر میں درد ہو سکتا ہے. آفن ایسوسیٹڈ ود اوور ویٹ اوبیسٹی ٹریٹڈ ود کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر کے ذریعے دیا جاتا ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیسے دی جا رہی ہے. تو یہ پازیٹیو ایئر جو ہے اس کو دی جا رہی ہے, جسے ہم کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر دیتے ہیں, اس سے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹیسٹ آف نکٹرنل پولیسومنوگرافی بھی کی جا سکتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے, اور گھر میں یہ کرنی ہوتی ہے خاص طور پہ اس کو چیک کرنے کے لیے یا ہاسپٹل میں. ٹو ایلیمینیٹ سنورنگ اینڈ پریونٹ سلیپ ایپنیا یور ڈاکٹر میں ریکمینڈ اے ڈیوائس. ہاں یہ ڈیوائس کی بات کر رہا تھا میں پہلے بھی بات وہاں پہ جو کر رہا تھا, تو ڈیوائس کالڈ CPAP مشین ہوتی ہے. CPAP جو ہے کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر دیتی ہے, جس سے وہ سنورنگ نہیں ہوتی اور آرام سے بندہ سو سکتا ہے. ایک عام جو کامن جو پرابلم اگر ہوتا ہے سنورنگ کا, تو اگر بندہ جو سرسوں والا تیل ہے وہ ناک میں دیتا ہے ڈراپ وائز, تو وہ بھی جو ہے سنورنگ کو بچاتی ہیں, کم کرتی ہیں. یہ بھی کامن جو میتھڈز ہیں اپلائی ہوتے ہیں. CPAP یا چینی کہتے ہیں استعمال کرنے شروع میں, تو مختلف چیزیں ہیں, چاہے چینی کا چمچ جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں سونے سے پہلے, تب بھی یہ کم سے کم ہوں گے, سنورنگ جو ہے کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد CPAP مشین ڈیلیورز جسٹ انف ایئر پریشر ٹو ماس ٹو کیپ یور اپر ایئر وے پیسیجز اوپن رکھنے کے لیے, ناک کو اوپن رکھنے کے لیے یہ اس کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں. اس کے بعد پریونٹنگ سنورنگ اینڈ سلیپ ایپنیا کو کم کرتے ہیں. سرجری از آلسو پاسبل فار سم پیشنٹس, اگر وہ ان کا ناک کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایسا سسٹ کا پرابلم ہے تو اس کی سرجری بھی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد سلیپ واکنگ ہے, سومنابولزم جو اس کو کہا جاتا ہے, خاص طور پہ واکنگ اور پرفارمنگ کمپلیکس بیہیویئرز وائل سلیپ. کنٹریری ٹو پاپولر بلیف سلیپ واکرز شوڈ بی اویکنڈ ٹو پریونٹ دیم فرام کازنگ ہارم ٹو دیم سیلفس. یہ پرابلم ہے کہ فوری اس کو جگا دینا چاہیے, ورنہ وہ ہارم بھی کر سکتے ہیں, ان میں پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اسٹیبلش اے ریگولر ریلیکسنگ روٹین بیفور بیڈ ٹائم, ریلیکسنگ روٹین ہونی چاہیے. پٹ اسٹریس ان اٹس پلیس, اسٹریس کو کم کرنا چاہیے. لک فار اے پیٹرن کہ کیسے آپ نے ٹائم پہ سونا ہے, کیسے ترتیب میں. اوائڈ الکوہل اور ادر ڈرگز جو اس کے اوپر افیکٹ کر سکتی ہیں, سلیپ واکنگ کم ہو جائے گا. تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس REM سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر ہیں. REM یعنی جو پہلے بات کر چکے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر ہیں, ان وچ یو فزیکلی ایکٹ آؤٹ ویوڈ یعنی اچانک ڈریم میں جو چلے جانا. آفن ان پلیزنٹ ڈریمز ود ووکل ساؤنڈس, آواز بھی اس میں آتی ہیں, سڈن آواز ہوتی ہیں. آفن وائلنٹ آرم اینڈ لیگ موومنٹس بھی ہوتی ہیں ڈیورنگ سلیپ, جیسے ہم پہلے ڈریم انیکٹنگ بیہیویئر ہوتی ہے, اس کا دوسرا نام ہے. میلاٹونین میں بھی افیکٹو ایز کلونازیپام. میلاٹونین جو ہے ایک ڈائٹری سپلیمنٹ ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے, اور کلونازیپام بھی الٹرنیٹیو دیا جا سکتا ہے. سملر افیکٹ ہیں اس کے, اور ایز یوزلی ویل ٹالریٹڈ, جو اس کے سائڈ افیکٹ کچھ کم ہے میلاٹونین کے.
Clonazepam treat anxiety is also traditional choice for treating REM sleep behavior disorder appearing to be effectively reduce symptoms. ये क्लोनाजिपाम या मेलाटोनिन जो है इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। नाइट ईटिंग सिंड्रोम है NES, lack of appetite in morning, a strong urge to eat between dinner and sleep, a belief that eating is necessary to get sleep or get back to sleep. یہ ایک ذہن میں بلیف بن جاتا ہے، مت ہے ایک قسم کی، جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا بھوکا ہوں گا تو سلیپ ہی نہیں ہوگی، نیند نہیں کر سکوں گا، یہ غلط بلیف ہے، تو اس کے بغیر میں سوؤں گا نہیں، یہ کھا کے پھر سونا ہوتا ہے یا رات کو اٹھ کے پھر کھاتے ہیں۔ ڈپریسڈ موڈ دیٹ گیٹس ورس ڈیورنگ ایوننگ آورس، یہ ایک ڈپریس موڈ ہو، یعنی موڈ ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن کا جو پرابلم ہے۔ اف اوبیز اینڈ ادر ایٹنگ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، یہ ہسٹری آف ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ سبسٹانس ابیوز اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں نائٹ ایٹنگ سنڈروم ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسے خاص طور پہ اگر ڈائبٹیز ہے، اس کی کنڈیشن میں ہیپوگلائسیمیا ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ ایٹنگ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے کہ نائٹ کے ٹائم بھی بھوک لگ سکتی ہے۔ ڈائگنوسس میں برین ویوز کو دیکھی جاتی ہیں کہ یہ ایشو ہے، یا ادر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ڈائبٹیز کے، یا ادر ٹیسٹ بلڈ کے کروائے جا سکتے ہیں، بلڈ آکسیجن لیول دیکھا جاتا ہے، ہارٹ اینڈ بریدنگ ریٹس دیکھے جاتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں اینٹی ڈپریسنٹس خاص طور پہ اس میں انوالو ہیں، اینڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ سلیپ کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں، اپنے جو کام ہیں ان کو کیسے سم اپ کر سکتے ہیں، رات کے ٹائم کم سے کم کریں اور دن کے ٹائم زیادہ سے زیادہ کریں، ایکسرسائز کریں اور ڈائٹ کنٹرول کریں تو یہ بچایا جا سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ شوڈ امپروومنٹ ود نائٹ ایٹنگ، موڈ اینڈ کوالٹی آف لائف کے اوپر ان کا بڑا رول ہے اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس کا، فلوکسیٹین ہے، اسٹیلوپرائم ہے، ملٹیپل ادر ڈرگس۔ تو میلاٹونین ہے سبسٹانس دیٹ بوسٹ میلاٹونین فار NES، یہ بھی دیا جا سکتا ہے نائٹ ڈس آرڈر میں، میلاٹونین سبسٹانس کو بھی جو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سرکیڈین ردم ڈس آرڈر میں خاص طور پہ ڈیلیڈ سلیپ فیز ٹائپ ہوتی ہے، جیٹ لیگ ہوتا ہے، کہیں آپ سفر کرتے ہیں کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں امریکہ میں تو وہاں پہ ٹائم شیڈیول جو زون ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، 8 گھنٹوں کا 9 گھنٹے کا فرق ہے، لہٰذا وہ شفٹ ورک میں پرابلم ہو سکتا ہے، یا جو کسی اور زون میں اگر چلے جاتے ہیں تو جیٹ لیگ جو ہے ڈیزیز کا یا سنڈروم کا چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ شفٹ ورک ہے، رات کے ٹائم تو جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں اور صبح سوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے، انسپیسیفائڈ ٹائپ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ہے میلاٹونین کا بڑا رول ہے سرکیڈین ردم میں، اور پینیل گلینڈ جو ہے انوالو ہے، اور سپرا کیازمیٹک نیوکلیس ہے جو یہ کنٹرول کرتا ہے، میلاٹونین کو ریلیز کروائے گا۔ نائٹ ٹائم اور ڈے ٹائم میں پیریفرل سرکولیشن جو کلاکس ہوتی ہیں، CNS کی کلاک ہے یہ، تو اس کو ڈے ٹائم اور نائٹ ٹائم میں بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر اس میں پرابلم ہوگا تو میلاٹونین ول بی گیون فار دی ٹریٹمنٹ۔ آگے دیکھتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر۔ دا رول آف میلاٹونین ان سلیپ، اس کا کیا رول ہے؟ میلاٹونین از انوالوڈ ان، اگر صبح کا ٹائم یہ کم مقدار میں ہوتی ہے اور مغرب کے ٹائم 5-6 بجے کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے میلاٹونین، اور اسی طرح کارٹیسول یہ شروع میں 8 o'clock میں بڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رات کے ٹائم پھر تھوڑا سا انکریز ہوتی ہے کارٹیسول، پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں اپوزنگ ایفیکٹ کر رہے ہیں، میلاٹونین اور کارٹیسول جو ہارمون ہے یہ دونوں اپوزنگ ایفیکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں نارمل سلیپ ہے، سلیپ ارج ہوتی ہے اور یہ سلیپ پورشن ہے، سلیپ نیڈ ہے، ضروری ہے، یہ سلیپ کے پورشن ہے، یہ ٹائم ہے سلیپنگ کا، اور یہ نون دن کا ٹائم ہے اور یہ نائٹ ٹائم ہے۔ یہاں سے یہ ہمارا ٹائم جو سلیپنگ میں چلا جاتا ہے، یہ نیڈ ہے اور یہ ارج ہوتی ہے کہ ہم سوئیں اور ریسٹ کریں اور دوبارہ اچھے ریفریش جو ہے ٹائم پہ ہم اٹھیں۔ تو نارمل سرکیڈین ردم جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پورشن میں اس کی ٹریٹمنٹ کے کیا سمٹمز ہیں شفٹ ورک کے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں سمٹمز آف شفٹ ورک سلیپ ڈس آرڈر۔ اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہیڈ ایکس ہو جاتے ہیں، رات کے ٹائم اگر جاگتے ہیں، دن کے ٹائم کام کرتے ہیں یا سوتے ہیں، ٹربل کنسنٹریٹنگ، مائنڈ جو ہے میموری میں پرابلم ہوگا، لیک آف انرجی اس کی صحیح نہیں ہوگی، ایکسیسو سلیپینس ڈیورنگ ویکنگ آورس، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، انیبلٹی ٹو فال اسلیپ اور اسٹے اسلیپ، ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور ڈائبٹیز، مختلف کنڈیشن ہو سکتی ہیں، کینسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ شفٹ ورکر کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے سلیپ کا، ان کو پراپر سلیپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اس کے بعد مینجمنٹ آف سلیپ ڈس میں نان فارماکولوجیکل آلریڈی بتا چکا ہوں، اور یہاں پہ دوبارہ ریویژن میں نے کی ہے بتانے کے لیے. ڈائٹ ہے، ہیلدی ڈائٹ ہے، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان کو زیادہ جو ہے انٹیک کرنا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کو مینٹین کرنا چاہیے، لیکن ایکسرسائز کا جو ڈیوریشن ٹائم ہے وہ جو ظہر کے بعد عصر کا ٹائم ہے، مغرب تک جو ہے واکنگ وہ سب سے اچھی ہے. اس کے علاوہ ہربل یا پولی ہربل فارمولیشن جو ہیں یہ بھی دی جا سکتی ہیں. مختلف جو حکیم ہیں ان کی فارمولیشن دیتے ہیں، بنی بنائی اویلیبل بھی ہیں، ہمدرد کی، کرشی کی، اور ڈفرینٹ ہربیان ہے، نیوٹری فیکٹرز ہیں، ان کی اویلیبل ہیں سلیپ کے لیے. ہومیوپیتھی جو میڈیسن ہے وہ بہت افیکٹو ہیں، ان کو بھی لیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ڈس آرڈر کو ان کے ٹریٹمنٹ میں انوالو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیہیویئرل انٹرونشن ہے، سلیپ ہائیجین ہے، کنڈیشن جو آپ سلیپ کی کیسے کنٹرول کریں، جگہ کیسی ہونی چاہیے، اپروچ کنسیڈریشنز کو دیکھا جاتا ہے. ادر انٹرونشنز ہیں، لانگ ٹرم مانیٹرنگ کی جانی چاہیے کہ کیسے اس کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز میں بینزوڈیازیپینز ہیں، نان بینزوڈیازیپینز ہیں، میلاٹونین ریسپٹر اگونسٹس ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اور ایکزن ریسپٹر اینٹاگونسٹس ہیں، یہ بھی دی جا سکتی ہیں. اس کے بعد پریونشن میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ فوڈ اچھے ہونے چاہیے. فائٹو ایسٹروجنز جو ہے نا زیادہ لینا چاہیے. ایسٹروجن از پریونٹیو، فیمیل میں خاص طور پہ امپورٹنٹ رول ہے اس کا. ٹرپٹوفان ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے پریونٹنگ سلیپ ڈس آرڈر. جیسے فش ہے، ڈفرینٹ ڈرائی فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ایگ ہے، یہ نٹس ہیں اویلیبل، یہ دینی چاہیے چیزیں. اس کے بعد ایکسرسائز بہت ضروری ہے انرجائزڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہیبٹس جو ہیں، سلیپ شیڈیول ہونا چاہیے، لمٹ کیفین، نکوٹین اینڈ الکوہول، ٹائملی سلیپ کرنا چاہیے. اس میں جو ماحول ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. سپلیمنٹس ہیں، کچھ آئرن ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، یہ بھی دیے جا سکتے ہیں ایکٹیویٹی کے لیے. مینجمنٹ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کو انوائرمنٹ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور مینجمنٹ میں مختلف ڈرگز ہیں ان کو دینی ہوتی ہیں، پھر ان کو مینٹیننس کے بعد افیکٹ اس کا دیکھا جاتا ہے. نان فارماکولوجیکل میں آلریڈی بتا چکا ہوں، سلیپ ہائیجین ہے، کوگنیٹو تھراپی ہے، اسٹیمولس کنٹرول تھراپی، آل جو ڈس آرڈرز ہیں سلیپ کے ان میں اپلائی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اسٹیمولس کنٹرول تھراپی ہے، سلیپ ریسٹرکشن ہے کہ دن کے ٹائم نیپس کم سے کم ہوں، پروگریسو مسل ریلیکسیشن کروانی چاہیے، جیسے ابڈومینل بریدنگ لینی چاہیے اس کو ٹائم دے کے، تو نیند کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. مائنڈ فلنس میڈیٹیشن ہوتی نہیں چاہیے کہ آپ کو میڈیٹیشن ایسی کریں کہ آپ اپنے آپ کو مائنڈ کو فریش کریں، کم سے کم ٹینشن لیں، اسٹریس کو ختم کریں، پھر آپ کی جو نیند ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. پھر فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز یہاں پہ میں نے ریویو سمری دی ہے کہ ایکسیسو سلیپینس اگر ہو جاتا ہے، ہیپر سومنیا ہو جاتا ہے، تو موڈافینل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اسٹیمولنٹس جو ہیں میتھائل فینیڈیٹ، ڈیکسٹرو ایمفیٹامین سالٹس ہیں، لیس ڈیکسٹرو ایمفیٹامین، میتھ ایمفیٹامین، یہ ڈرگز ہیں جو سی این ایس اسٹیمولنٹس ہیں، سی این ایس اسٹیمولنٹس ڈرگز. ادر ٹریٹمنٹس میں سوڈیم آکزیبیٹ اور شیڈیولڈ نیپس جو ہیں وہ شیڈیول میں ہونے چاہیے. اس کے بعد کیٹاپلیکسی اگر ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسل کی موومنٹ بھی ہوتی ہے، نیند بھی نہیں آتی اور مسل کی موومنٹ، ٹی سی ایز ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ دی جا سکتی ہے. ایس ایس آر آئیز ہیں، سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں، فلوکسیٹین ہے، ایس این آر آئی ہیں، اس میں سلیکٹیو جو ہے نار ایپینیفرین جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، نار ایپینیفرین والے. اس کے بعد ایٹوموکسیٹین ہے، یہ مختلف ٹرین نیم میں اویلیبل ہے. سوڈیم آکزیبیٹ بھی اس میں دی جا سکتی ہے. اس کے بعد سلیپ ریلیٹڈ ہیلوسینیشن اینڈ سلیپ پیرالائسس میں سیم ایز کیٹاپلیکسی میں جیسے دیتے ہیں، یعنی اینٹی ڈپریسنٹ خاص طور پہ زیادہ دی جا سکتی ہے اس میں. اس کے بعد ڈسٹرب سلیپ میں ہیپنوٹکس دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو نیند آور والی ڈرگز ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. پھر کنکلوژنس کی طرف آتے ہیں. فائنلی سلیپ ڈس آرڈرز سگنیفیکنٹلی الٹرڈ اینڈ انڈیویجولز ہیلتھ، انڈیویجول کی جو ہیلتھ ہے وہ اس میں الٹریشن کرتا ہے، موڈ کو خراب کرے گا، کوالٹی آف لائف، کوگنیٹو ایبیلٹی جو ہے، میموری کی جو ایبیلٹی ہے، وہ کوگنیشن پاور ہے وہ کم ہوگی. دے میں بھی پرائمری اور سیکنڈری ٹو ادر میڈیکل میں بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، پرائمری یا سیکنڈری ہو سکتے ہیں انسومنیا، یا نیورولوجیکل یا سیکیاٹرک کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اسکیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے.
مینیا بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنس ہیں, ڈپینڈز آن دی پیشنٹ. ان کی ڈائگنوسس ہسٹری سے پتہ چلے گا. ڈائگنوسس آف سلیپ ڈس آرڈرز ریکوائرز کیئرفل ہسٹری ٹیکنگ, ایگزامینیشن اینڈ لیبارٹری ٹیسٹنگ. پولیسومنوگرافی ہے, کچھ میلاٹونین کے لیول ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں. میں نے بھی اوبیسٹی کے اوپر مختلف پیرامیٹرز کے اوپر, ڈائبٹیز کے اوپر بھی بتائی ہوئی ہے پریزنٹیشن, اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد فار سکیاٹرسٹس کے لیے جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈاکٹر, ان میں سلیپ ڈس آرڈرز آر پارٹیکولرلی امپورٹنٹ. وہ زیادہ تر ان کو چیک کرتے ہیں. سکیاٹرسٹ جو ہیں سلیپ ڈس آرڈرز کو چیک کرتے ہیں. انسومنیا, ہیپرسومنیا کامنلی اکر ان وائڈ رینج آف سکیاٹرک کنڈیشن. سکیاٹرک کنڈیشن میں زیادہ اس میں پرابلم ہوتا ہے, اور وہاں والے ڈاکٹر جو ہے اس کو چیک کریں گے. ود اپروپریٹ ٹریٹمنٹ موسٹ سلیپ ڈس آرڈرز کین افیکٹولی بی مینیجڈ. تو یہ مینیج بھی ہو جاتے ہیں سلیپ ڈس آرڈر, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کا پراپر ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے, اور اس کی پراپر جو ٹائمنگ ہے سسٹمیٹکلی جو بتائی گئی ہے, ہائیجینک کنڈیشن, وہ بھی ضروری ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ. A good night of sleep is as important to health as nutrition and exercise. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اہمیت دیں, سلیپ کے بارے میں سوچیں, سلیپ کو کنٹرول کریں. اس میں اگر کوئی پرابلم ہے, یو کین آسک اینی کویسچن ان دی کمنٹ سیکشن. اگر کوئی کویسچن ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں, اور آئی شیل ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یو سون انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.